अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार जो कि हमें इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 11 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लाम का निज़ाम शोराइयत। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीजें सीखने की और जानने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने जो चीजें सीखने और जानने की कोशिश की उनका उन्वान था खलीफा के फराइज और जिम्मेदारियां। इस उन्वान के तहत हमने सबसे पहले खलीफा के औसाफ, फिर उसके फराइज और उसकी जिम्मेदारियां, ये अलग अलग तीन चीजें हमने गुज़श्ता सबक में सीखने की और उन पर अबूर हासिल करने की कोशिश की। उम्मीद है आपने उसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया होगा। उसके बाद गुज़श्ता सबक में हमने असरे हाजिर में क़याम खिलाफत की ज़रूरत और अहमियत को जानने की कोशिश की कि इस दौर में भी खिलाफत की किस कदर अहमियत है और क़याम खिलाफत से मुसलमानों में और पूरी दुनिया में जो एक अमन की फ़िज़ा कायम हो सकती है वो किस कदर अहमियत की हामिल है। उसके बाद गुज़श्ता सबक में हमने जो सबसे आखिर पे चीज़ जानने की कोशिश की वो थी निज़ाम खिलाफत के ख़ात्मा के नुकसानात। अगर दुनिया से निज़ाम खिलाफत का ख़ात्मा हो जाए, बल्कि हो चुका भी है, तो इसके नुकसानात जो आज लोगों ने दूसरे निज़ामों को अपना के देख लिए हैं, तो वो सारे के सारे जो नुकसानात हैं हमने इसके मुतालिक जानने की कोशिश की कि जो जब खिलाफत का खात्मा हुआ तो उसके जो नुकसानात हैं वो जानने की कोशिश की। आज के सबक में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इस्लाम का निज़ाम शोराइयत। इस उन्वान के तहत हम इस्लाम का निज़ाम शोराइयत, फिर शूरा का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम क्या है, फिर सियासी निज़ाम में शूरा की अहमियत और अफादियत क्या है, और सबसे आखिर पे आज के सबक में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तर्ज अमल से मिसालें ये जानने की कोशिश करेंगे। बात अगर हम शूरा की करें तो हर निज़ाम में इंतखाब का कोई ना कोई तरीका होता है। किसी भी इन निज़ाम को आप ले लें, उठा के देख लें, उसमें ये चीज़ लाजमी होगी कि किसको हाकिम वक़्त मुकर्रर किया जाए। ठीक है, इस निज़ाम के बुनियादी पहलू कुछ और है, लेकिन ऐसा कौन सा शख्स होगा और ऐसी कौन सी चीज़ और ऐसा कौन सा मायार होगा जिस पर परख कर किसी एक बंदे को सबका हाकिम मुकर्रर किया जाए। क्योंकि अगर आम तौर पे लिया जाए तो दावेदार तो सब ही हैं। जैसा कि जमहूरियत है, कई एक इलेक्शंस पे खड़े होते हैं, एमपी एमएनए की सीट पे खड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जमहूरियत का तरीका इंतखाबी है कि जिसके वोट ज्यादा होगी। इसी तरह जागीरदाराना निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत जिसकी लाठी उसकी भैंस, बादशाहत में जो उसने कह दिया वही हो चुका। इसी तरह तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं इश्तराकियत है कि पूरी की पूरी निज़ाम को एक ही शख्स के ताबे कर दिया जाए। ये एक अलग अलग उन्वान और अलग अलग तरीके इंतखाब है। लेकिन जब हम बात इस्लाम की करते हैं तो इस्लाम का निज़ाम शोराइयत बहुत ही सादा और बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें इंतखाब का तरीकाकार और अहम उसूल जो है वो शूरा को बनाया गया है। यानी कि इस्लाम में खलीफा के मुकर्रर करने के लिए जो रोड मैप और मायार मुकर्रर किया गया है वो शूरा का निज़ाम है। शूरा से मुराद ये है कि मजलिस शूरा के अफराद जो हैं, एक मजलिस कायम की जाएगी, उस मजलिस शूरा के जो अफराद हैं वो जिस शख्स को खलीफा चुनेंगे उस शख्स को वक़्त की हुक्मरानी अता कर दी जाएगी। ये इस्लामी निज़ाम हुकूमत में और इस्लामी सियासत का बुनियादी उसूल है। यानी कि सरबराह रियासत का तकर्रुर भी मुसलमानों के मोतमद नुमाइंदों पर मुश्तमिल मजलिस शूरा करती है और तकर्री के बाद भी तमाम अहम फैसले शूरा की मंजूरी से किए जाते हैं। अब इन बातों को समझे जरा। इस्लाम का निज़ाम ये है कि मुसलमानों के मोतमद नुमाइंदे जब खलीफा को मुकर्रर कर लेते हैं, उसको हाकिम वक़्त बना दिया जाता है, तो फिर जो आइंदा के फैसले हैं वो अकेला शख्स नहीं करता, बल्कि मजलिस शूरा की मर्जी से पूरी मजलिस के सामने एक मसला रखा जाता है। उसमें से मजलिस शूरा का रुझान जिस तरफ बढ़ जाता है, ये जो हकायक के एतबार से जो मौजू तरीन हल होता है उसको अपनाया जाता है। यानी किसी एक शख्स की आमरीयत नहीं होती, किसी एक शख्स की मर्जी नहीं चलती। मौजूदा दौर में इस बात को यानी मजलिस शूरा के मोतमद जो नुमाइंदे हैं, इस बात को जमहूरियत के साथ कंपेयर कर दिया जाता है और इसको जमहूरियत के साथ मिला लिया जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए
کہ جمہوریت میں اور نظام شورا میں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جمہوریت میں اور نظام شورا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ جمہوریت میں بندے کی کوالٹی کو نہیں دیکھا جاتا، بندے کے اندر خصوصیات کو نہیں دیکھا جاتا، صرف چن لیا جاتا ہے، جبکہ مجلس شورا کے لیے کئی ایک صفات ہیں جو ہم اگلے سبق میں ہم زیر بحث لے کر آئیں گے کہ مجلس شورا کی صفات کیا ہونی چاہیے، وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی شورا کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے شورا کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کیا ہے؟ شورا کا لفظ جو ہے یہ شعر سے مشتق ہے، جس طرح اشارہ یشیرو باب ہے عربی کا، اس لفظ سے یہ شورا کا مفہوم مشتق ہے، اور اس کا ایک استعمال جو ہے وہ شہد کو نچوڑنے پر ہوتا ہے۔ قاموس والوں نے اور لغت والوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے شار العسل، یعنی شہد کو چھتے سے نچوڑنا، اس پر بھی شارہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مختصراً لغوی مفہوم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیالات کا نچوڑ حاصل کرنا، قطعی اور حتمی نتیجہ پر پہنچنا، یعنی با الفاظ دیگر کچھ مفہوم اس طرح لے سکتے ہیں کہ شورا سے مراد یہ ہے اشارہ کرنا، نصیحت کرنا، اظہار رائے کرنا، آراء کو دننا، انہیں کھول کر نتیجہ نکالنا، غور و خوض کرنا وغیرہ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے شورا کا لغوی مفہوم یہ بنتا ہے کہ مختلف لوگوں کا مل بیٹھنا اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کرنا، پھر اس رائے میں سے جو بہترین رائے ہو اس کو نکال لینا، اس کو اخذ کر لینا، اس کو لے لینا، اس پہ عمل کر لینا، یہ شورا کا لغوی مفہوم بنتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شورا کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ جو ہے، جنہوں نے مفردات القرآن لکھی ہے اور قرآن مجید میں موجود جو الفاظ ہیں ان کی تشریح اور توضیح کی ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید میں جو لفظ شورا ہے اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شورا سے مراد یہ ہے آراء کا حاصل کرنا۔ اب یہ بھی لغوی مفہوم کے عین مطابق ہے، یعنی لوگوں کا مل بیٹھنا اور ہر کسی کو یہ اختیار دینا اور ہر کسی کو بولنے کا موقع فراہم کرنا کہ بھائی تم اپنی رائے کا اظہار کرو۔ جس طرح ایک مجلس میں بیٹھ کے اس مجلس کے تمام اہم رکن جو ہیں، تمام اہم ممبر جو ہیں، وہ اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح شورا کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو مجلس شورا کے افراد ہیں ان سے آراء کو حاصل کرنا۔ امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے دو سمتیں متعین ہوتی ہیں، ایک سمت رائے لینے والے ہوتے ہیں اور دوسری طرف رائے دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک سمت جو ہوتی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے دائرہ میں مبہم معاملات سے دوچار ہے، اس صورت میں ایک سمت کے ساتھ دوسری سمت کے لوگوں سے رائے طلب کرتے ہیں اور سلامتی اور کامیابی کے لیے ایک فیصلہ پر پہنچ جاتے ہیں، بس اسی کا نام شورا ہے۔ اب اس بات کا مختصراً مفہوم یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے معاملات میں مشکلات کا شکار ہو جائے اور مبہم راستے ہوں تو ایسے راستوں کو کھولنے کے لیے اور بہترین راستے کا انتخاب کرنے کے لیے وہ بندہ جب کسی سے رہنمائی لیتا ہے تو ایک سمت رہنمائی لینے والے کی ہے اور ایک سمت رہنمائی دینے والے کی ہے، تو ایسی صورتحال میں سلامتی اور کامیابی کے لیے ایک فیصلہ پر پہنچ جانا، اسی کا نام شورا ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں امام ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ کو، انہوں نے تعریف کیا کی ہے۔ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں امت کے افراد اجتماعی صورت میں آپس میں مل کر بیٹھیں اور معاملات کے لیے اجتہاد کریں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کو اور طرز عمل کو انہوں نے ایک خوبصورت سی تعریف میں ڈال دیا کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا جس کے متعلق رہنمائی میسر نہ ہوتی تو وہ آپس میں مل بیٹھتے اور آپس میں پھر ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے، ایک دوسرے سے رائے حاصل کرتے کہ اس پیش آمدہ مسئلے میں آپ کی رہنمائی کیا ہے، حل کیا ہے۔ تو امت کے افراد اجتماعی صورت میں جب آپس میں مل کر بیٹھ جائیں اور معاملات کے لیے غور و فکر کریں، معاملات کے لیے سوچ و بچار کریں، اجتہاد کریں، تو اس صورت کا نام شورا ہے۔ یہ اقتباس ہم نے لیا ہے جی امام ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ کی تفسیر بحر المحیط سے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی سیاسی نظام میں شورا کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ سیاسی نظام کی اساس جو ہے وہ کئی ایک پہلوؤں پر ہوتی ہے، لیکن اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی اساس
شورا پر ہے۔ اسلام میں شرعیت سیاسی نظام کی اساس قرار دی گئی ہے۔ سورہ شورا کی آیت میں صریح طور پر یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ سیاسی نظام کی صورت میں حکومتی اداروں کے قیام کی شکل ہو، حاکم کا انتخاب ہو، تو وہ ساری کی ساری چیزیں شورا کے ذریعے ہی انجام دی جائیں۔ اسی طرح شورا کی اہمیت یہ ہے کہ ہر کسی کی جو ذاتی من مانی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس معاملے کا تعلق دو یا زائد آدمیوں کے مفاد سے ہو، اس میں کسی ایک شخص کا اپنی رائے سے فیصلہ کر ڈالنا اور دوسرے متعلق شخص کو نظر انداز کر دینا یہ زیادتی ہے۔ لیکن جب معاملات مشترکہ ہوں تو کسی کا اپنی من مانی سے نظام کو چلانا یہ کئی ایک لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور جتنے لوگوں کا مفاد اس سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے کے سارے پریشان ہوں گے۔ تو شریعت نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ سارے مل بیٹھے اور مشورہ کر لیں، اس سے کسی بندے کی ذاتی من مانی بھی نہیں چلے گی اور مشورہ بھی ایک اچھے انداز سے اور حکومت کا ایک بہترین فیصلہ طے پایا جائے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ مشورہ کی اہمیت یہ ہے کہ نظام کی تشکیل میں شرعیت کا کردار ہوتا ہے۔ شارع حکیم نے جہاں شریعت بذریعہ وحی نازل فرمائی ہے، وہیں زندگی کے ایک وسیع میدان میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ شریعت کی تعلیمات کی رعایت اور حدود شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اہل زمین اپنے عقل اور تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور مختلف شعبہ حیات سے متعلق نظاموں اور طریقوں کو تشکیل کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت ناقص ہے، بلکہ شریعت کا منشا یہی ہے کہ انسانی عقل جو اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی بھرپور استعمال ہو۔ گویا شریعت انسان کو عقل سے بے نیاز نہیں کرتی، بلکہ عقل کو ثمر آور ہونے کے لیے بہت موضوع، ماحول اور بہت وسیع میدان فراہم کرتی ہے۔ آپ نے اس پیرے سے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ نظام کی تشکیل میں شرعیت کا بڑا اہم کردار ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ جس کی ہمیں رہنمائی نہ مل سکے، تلاش بسیار کے باوجود بھی ہمیں اس کے متعلق حکم نہ مل سکے، تو پھر ہم آپس میں بیٹھ کے جو اہل حل و عقد ہے، جو امت کے مجتہدین ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے امت کے لیے ایک بہترین راستہ نکال سکتے ہیں۔ پھر یہ بہترین حکومت کی ضمانت بھی ہے اور شورا کی وجہ سے تعصب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی ایک بندے کی منمانی نہیں چلتی اور یہ نہیں کہا جاتا جی فلاں بندے کی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا، بلکہ ہر قسم کے تعصب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی مثالیں کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وشاورہم فی الامر، آپ ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے یا باہر نکل کر جا کے لڑنا چاہیے۔ اسی طرح جب غزوہ احد ہوئی تو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اسی طرح جب جنگ احزاب کا موقع آیا، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، اور حتیٰ کہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مانتے ہوئے مدینے کے اطراف میں خندق کھدوا دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے کو اہمیت دیا کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کر کے اور جو بہتر رائے آپ کو معلوم ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کو مان لیتے اور اس کو نافذ کر دیتے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر طرز زندگی کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام بھی آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس میں کوئی رہنمائی میسر نہ ہوتی تو آپ صحابہ کو بلا کے مشورہ کر لیا کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین بھی ہیں۔ تو ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کوئی میسر آ جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اگر قرآن میں مل جاتا، حدیث میں مل جاتا تو فبیہا، اگر نہ ملتا تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک اجلاس بلاتے جس میں اس مسئلہ کو پیش کیا جاتا
اور کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے متعلق اپنی رائے دیں۔ اسی طرح اب آخر پہ ہم آج کے سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے جانی تھی، اسلام کا نظام شورائیت کیا ہے، پھر شورا کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، سیاسی نظام میں شورا کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم سے جو مثالیں ہیں وہ چند ایک ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ شورا کی اہمیت قرآن اور حدیث سے کیا ہے، شورا کے ماخذ کیا ہیں، مجلس شورا کی صفات کیا ہونی چاہیے، اور عصر حاضر میں شورا کی اہمیت اور فوائد کیا ہیں۔ اس کے متعلق آئندہ سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ سبق سے پہلے تک کے لیے آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ شورا کی حقیقت کیا ہے اور شورا کے ماخذ کیا ہے۔ یہ آپ اس کو تلاش کریں اور جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔